Hello everyone, it's me Azaz Ali Khan. Today the topic that we are going to discuss is constitutional conventions. This is a very important topic of public law. इसमें हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो है वो क्या होते हैं और मॉडर्न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या रोल है। आपको स्क्रीन पर एक पास्ट पेपर क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मॉडर्न ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द वे टू एड्रेस अ क्वेश्चन। इंट्रो आपने इस तरह से लिखना होता है। दिस essay shall discuss the non-legal nature of the constitutional conventions that serve as one of the major sources of UK constitution. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को हम कहते हैं कि ये इसका जो नेचर है वो नॉन लीगल है। नॉन लीगल इन अ सेंस कि इसके बेसिस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ला सकता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को कोई तोड़ दे, कोई मिनिस्टर इसको तोड़ दे, तो इस पर लीगल एक्शन नहीं लाया जा सकता। ये कन्वेंशंस लॉ से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। और कन्वेंशंस और लॉज में हमारे पास जो डिफरेंस है वो एक्चुअली ये है कि कन्वेंशंस जो है वो फॉलो तो होते हैं, लेकिन उनको लॉज की तरह इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर ये ब्रीच कर जाए कोई, तो जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। जो लॉज हमारे पास हैं, अगर वो ब्रीच हो जाए तो कोर्ट सिस्टम में उनको चैलेंज किया जा सकता है, जबकि कन्वेंशन अगर ब्रीच हो जाए तो उसमें लीगल रिपरकशंस, लीगल कंसिक्वेंसेस हमारे पास नहीं होते। इसके लिए केस रेफरेंस है एजी वर्सेस जोनाथन कैप। एवी डाइसी के वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस ऐसे डिफाइंड है कि अंडरस्टैंडिंग्स, हैबिट्स और प्रैक्टिसेस which though they may regulate the conduct of several members of the sovereign powers, are not in reality laws at all, since they are not enforced by the courts. तो एवी डाइसी ये कहता है कि ये हैबिट्स है, प्रैक्टिसेस है, जो कि कंडक्ट को तो रेगुलेट करते हैं, लेकिन वो लॉज की तरह नहीं है, ना ही वो लॉज है, क्योंकि वो उनको कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। बार्नेट ने एवी डाइसी की डिफिनीशन को फ्लॉड डिफिनीशन कहा है, क्योंकि हैबिट्स जो होते हैं उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, और कन्वेंशन में तो सम डिग्री ऑफ ऑब्लिगेशन हो सकती है। ये बार्नेट का व्यू पॉइंट है। और हमारे पास कन्वेंशंस जो है वो चेंज हो सकते हैं। लॉज जो है वो इंटैक्ट रहते हैं अगर वो वायलेट हो जाए, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर उनको कंटिन्यूसली वो ब्रीच किए जाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़रूरी है समझना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो है ये यूके की कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, अलोंगसाइड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, कॉमन लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। और इनका जो कलेक्टिव इन्फ्लुएंस है वो प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को गाइड करते हैं। इनके साथ अगर एडहेरेंस की जाए तो एक कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, और दिस अल्टीमेटली बेनिफिट्स द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि दीज आर द रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस that are regarded as binding in operation but not in law. The Cabinet's Manual. बाइंडिंग नॉट इन लॉ का मतलब यह है कि इनको कोर्ट्स में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। कन्वेंशंस हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो हुई होती हैं, और वो डिराइव कहाँ से होती है? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, एस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस, और उनको इंटेंशनली भी समटाइम्स डेवलप किया जा सकता है, और वाइडली दे आर वाइडली एक्नॉलेज्ड एज बाइंडिंग। इनकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको अपहेल्ड किया जाता है, लेकिन इसकी जो रिपरकशंस होती है वो पॉलिटिकल होती है रादर देन लीगल वन। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है
یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ جو ایک گورننس سسٹم ہے یہ ویل اسٹیبلشڈ ویلیوز کو اپہولڈ کرتا ہے یا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایگزسٹنگ کنونشنز ہے وہ بدل بھی سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں، نئے بھی بن سکتے ہیں ان رسپانس ٹو چینجنگ پریکٹسز اینڈ سرکمسٹانسز۔ ایک ریسنٹلی ایمرجڈ کنونشن ہے کہ ایمرجنسی میں پارلیمنٹری اپروول جو ہے وہ لینا چاہیے بیفور ڈپلوئنگ دا ٹروپس۔ اس کے ساتھ کوئی بھی اگر الٹریشن ہو ان دا پریکٹس آف کانسٹیٹیوشنل کنونشنز، جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کا لیگل پریکٹسز پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اس کی کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کی جو انڈورنس اور اڈاپٹیبلٹی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشن کی ایفیکیسی کا پتہ اس سے چلتا ہے۔ مختلف کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہے وہ ریلیشن شپس کو گورن کرتی ہے بٹوین ڈفرینٹ برانچز آف دا گورنمنٹ، اور یہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کو بھی اپہیلڈ کرتی ہیں۔ ایک کی کنونشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ججز کے جو انڈیویجول ڈیسیجنز ہے دے شوڈ ناٹ بی سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم بائی منسٹرز، اور اسی طرح گورنمنٹ پالیسیز جو ہے وہ بھی ججز کو جو ہے نہیں چاہیے کہ وہ کورٹس میں ان کو کرٹیسائز کریں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انشور کرتی ہے انڈیپینڈنس اینڈ امپارشلٹی آف دا جوڈیشری، کہ وہ پولیٹیکل ایشوز میں خود کو انوالو نہیں کریں گے، اور اسی طرح یہ جو اتھارٹی اور ڈسکریشن ہے الیکٹڈ آفیشلز کے پاس ان کو بھی انشور کرتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے جو منسٹرز ہے اگرچہ وہ پرسنلی ڈس ایگری کرتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ، وہ پبلکلی ان کو نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی اپوزیشن کو پبلکلی ایکسپریس نہیں کریں گے۔ اس کنونشن کو کنونشن آف کلیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی بھی کہتے ہیں، اور یہ ایگزیکٹو برانچ میں یونٹی پروموٹ کرتا ہے، اور اسی طرح یہ کنسسٹنٹ اور کوہرنٹ امپلیمنٹیشن آف گورنمنٹ پروگرامز اور انیشیٹوز کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ ایڈنگ مور، ایک دوسرا امپورٹنٹ کنونشن ہمارے پاس یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ والنٹریلی ریزائن کرے گا اگر پارلیمنٹ لیک آف کانفیڈنس ان کی لیڈرشپ میں جو ہے ایکسپریس کرے۔ یہ کنونشن ہمارے پاس پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی کو اپہولڈ کرتا ہے، اور یہ انشور کرتا ہے کہ جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے ہی ریمینز آنسریبل ٹو دا الیکٹڈ ریپرزینٹیوز آف دا پیپل۔ منسٹرز کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دیئر رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹس بائی کنونشن آف انڈیویجول منسٹیریل رسپانسبلٹی، اور وہ اسی لیے پھر ریزائن کرتے ہیں when they are met by any sort of failure۔ تو ہم نے کلیکٹیو منسٹیریل رسپانسبلٹی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول منسٹیریل رسپانسبلٹی پڑھا۔ ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا اور ان کو سمجھنا اس ایسے کویسچن کے لیے ضروری ہے۔ What is the purpose of these responsibilities? It is to ensure the effective operation of different departments by not letting ministers exercise elected dictatorship, as these ministers are members of parliament as well. Hence, their responsibility is ensured by means of this convention. Moving on, کنونشنز جو ہے وہ پولیٹیکل پریکٹسز میں ایگزسٹ کرتی ہے، ان کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہوتی، اور برٹش کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر یہ کنونشنز جو ہے ان کے ہسٹوریکل اوریجنز ہے، اور ان کنونشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جو پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، یہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دیز کنونشنز یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اپنے ایسے میں ڈسکس کرنے کے لیے کہ ہاؤ کنونشنز آر آئیڈینٹیفائڈ۔ تو یہ پروسیڈنگز آف دا پارلیمنٹ سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے پروسیڈنگز ہے اس میں منسٹرز کس طرح ایکٹ کرتے ہیں، اسی طرح جو ان کے ڈبیٹس ہوتے ہیں ان دا ہاؤسز آف دا یو کے پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹری ڈبیٹس جو ہے یہ اسپیسیفک کنونشنز کی طرف ریفر کرتے ہیں، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹری ڈبیٹس اور پروسیڈنگ ہے دے آر اے یوزفل سورس فار آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا کنونشنز۔ کبھی کبھی یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل کنونشنز کو
آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنا آرڈینری کنونشن سے. آئیور جیننگز اسی لیے ایک 3 پارٹ ٹیسٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں اور فار میکنگ دا ٹاسک آف آئیڈینٹیفیکیشن ایزی. نمبر 1، ایک دیئر مسٹ بی اے پریسیڈنٹ فار دا پریکٹس ان کویسچن، کہ ایک پریسیڈنٹ ہونا چاہیے، پہلے سے جو ہے یہ پریکٹس فالو ہوئی ہونی چاہیے. سیکنڈلی، the behavior of those who follow the practice should make it evident that they believe they ought to follow. جو بیہیویئر ہے ان لوگوں کا جو اس کنونشن کو فالو کرتے ہیں، ان کے بیہیویئر سے یہ لگنا چاہیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ اس کنونشن کو فالو کریں. نمبر 3، there should be a good reason for the rule and that should enable to run the state machinery smoothly. ایک اچھا ریزن ہونا چاہیے ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن کو فالو کرنے کا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل کنونشن اس بات میں ہیلپ کرے کہ جو اسٹیٹ مشینری ہے وہ اسموتھلی رن کرے. اس کا ایک ایگزامپل ہے ٹو اپلائی دس ٹیسٹ آن اے کنونشن. دیئر آر کلیئر پریسیڈنٹس فار دا رائل اسینٹ. رائل اسینٹ، کنگ یا کوئین کا اسینٹ کسی بھی پارلیمنٹری ایکٹ کو اپروو کرنے کے لیے رائل اسینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مونارک جو ہے وہ خود کو obliged کنسیڈر کرتا ہے to grant this permission by convention. This is an example of constitutional convention where the 3-part test is applied. اور جو ریزن ہے اس کانسٹیٹیوشنل پریکٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ inappropriate ہوگا for an unelected monarch to refuse the wishes of an elected government. گورنمنٹ کو لوگ، ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ کو لوگ الیکٹ کرتے ہیں، اور مونارک جو ہے وہ ایک ان الیکٹڈ ہوتا ہے. تو اگر ایک ان الیکٹڈ مونارک الیکٹڈ گورنمنٹ کی وشز کو، پالیسیز کو ریفیوز کرے، سو اٹ ول بی اناپروپریٹ فار ہیم. سو دس از اے گڈ ریزن دیٹ ہی شوڈ اور شی شوڈ گیو اپروول ٹو دا پارلیمنٹری ایکٹ جو کہ پاس کرنے کے لیے ان کا رائل اسینٹ چاہیے ہوتا ہے. اچھا، جیسا کہ پہلے مینشن کیا گیا ہے، بریچ آف کانسٹیٹیوشنل کنونشن کی کوئی لیگل ریمیفیکیشنز، کوئی لیگل کنسیکوینسز نہیں ہوتے، لیکن یہ نوٹ کرنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کنسسٹنٹلی اور فریکوینٹلی ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن کی وائلیشنز ہوتی ہے تو پوٹینشیلی پھر وہ کنونشن جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو ہے ان کی ریلائنس پولیٹیکل پریکٹسز پر ہوتی ہے، اور اگر ایکٹرز اور انسٹیٹیوشنز اس کو فالو کرے اس پر ان کی ریلائنس ہوتی ہے. اگر وہ فالو کرنا چھوڑ دے تو وہ کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اگر ایک بریچ ہوتا ہے کسی کانسٹیٹیوشنل کنونشن کا تو اس کو پولیٹیکل مینز کے تھرو ایڈریس کیا جاتا ہے رادر دین تھرو دا لیگل سسٹم، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو کورٹس میں نہیں انفورس کیا جاتا. An illustrative example of a convention being abolished can be found in the House of Lords Act 1999, which resulted in the reduction of the hereditary peerage within the House of Lords. تو ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن کا ایگزامپل ہے کہ جس کو ختم کیا گیا ہے. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن تھا کہ ہیریڈیٹری پیریج ہوتی تھی ہاؤس آف لارڈز میں، کہ جو ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز ہوتے تھے وہ پھر ہیریڈیٹری جو ہے ان کے بیٹوں کو یا ان کی فیملی کو وہ رول ملتا تھا. تو پھر اس کانسٹیٹیوشنل کنونشن کو تھرو دا ایکٹ ہاؤس آف لارڈ 1999 ایبولش کیا گیا، اور دس ایبولیشن از این ایگزامپل آف ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو کہ پریکٹس میں تھا اور بعد میں ختم ہو گیا. The enactment of this act serves as a prime example of a convention that had been in place for a significant period but was ultimately done away with through the passage of legislation. اسی طرح the ministerial code جو ہے یو کے میں that governs the behavior of government ministers addressing matters like conflicts of interest and use of resources. ٹریڈیشنلی ایڈہیرنس جو تھا وہ بیسڈ تھا کنونشن پر اور پرائم منسٹرز کے انفلوئنس پر، اور اس کی کوئی لیگل انفورسیبلٹی نہیں تھی. لیکن 2010 میں کانسٹیٹیوشنل ریفارم اینڈ گورننس ایکٹ پاس کیا گیا، اور یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ رکھی گئی فار دا پرائم منسٹر ٹو پبلش اے کوڈ آف کنڈکٹ فار منسٹرز. This code includes guidelines on behavior and declaring interests. This alteration in the constitutional landscape of UK
exemplifies the dynamic nature of constitutional conventions in practice. تو یہ ایگزامپل جو ہے یہ پہلے ایک کانسٹیٹیوشنل کنونشن تھا، بعد میں اس کو ایک لا بنایا گیا تھرو دس ایکٹ ان کوشچن. اچھا، پھر مختلف ویوز ہے ریگارڈنگ دا کوڈیفیکیشن آف کنونشنز کہ آیا ان کو کوڈیفائی کیا جائے یا نہ کیا جائے. سو ون سائڈ آف ریزننگ از کہ اگر یہ فلیکسیبل رہے تو اس کو پھر ڈیفائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی باؤنڈریز کو، اور پھر اسی طرح اس کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی لمٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس کی جو ڈومیننس ہے وہ ان چیکڈ ہوگی. ایک چیز اگر کوڈیفائی ہو جائے تو اس کی انفورسبلٹی اسٹرکٹ ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کوڈیفائی نہ ہو پھر وہ ایزیلی چینج ہو سکتی ہے. However, codification could serve as a means to regulate governmental power. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس کو کوڈیفائی کیا جائے تو گورنمنٹل پاور کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، کلیئرٹی اور اکاؤنٹیبلٹی اس کے ساتھ پروموٹ ہوگی، اور چیک اینڈ بیلنس اس کے ساتھ پروموٹ ہوگا. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کنونشنز کو کوڈیفائی کیا جائے تو ڈائنامزم مین کہ اس میں جو چینج آنا ہے، چینج آنے کا جو نیچر ہے اس کا یو کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ریسٹرکٹ ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح یہ ایک لیس اڈاپٹیبل بن جائیں گی دیز کانسٹیٹیوشنل کنونشنز. اگر ایک ریشنلائزڈ ویو پوائنٹ سے دیکھا جائے تو کنونشنز کو ان کوڈیفائڈ ہی رہنا چاہیے تاکہ اس میں ایزیلی چینجز ہو سکیں. اچھا، ناؤ وی ول کنکلوڈ آور ایسے. کنکلوژن میں ہم کہیں گے کہ کانسٹیٹیوشنل کنونشنز جو ہے یو کے میں دے پلے اے فنڈامنٹل رول ان مینٹیننگ اینڈ سیف گارڈنگ دا کنٹریز ڈیموکریٹک سسٹم. یہ جو ان ریٹن رولز اور پریکٹسز ہے یہ ایک وائٹل سپلیمنٹ ہے ٹو دا گورننس سسٹم جو کہ آلریڈی ایگزسٹنگ ہے. یہ اس کو سپلیمنٹ کرتی ہے دیز کانسٹیٹیوشنل کنونشنز، اس کو دے ایڈ ان ٹو دا گورننس سسٹم، اور اسی طرح یہ فلیکسیبل بھی ہے، فلیکسیبلٹی اور اڈاپٹیبلٹی کو پروموٹ کرتی ہے ان رسپانس ٹو سوسائٹل چینجز اینڈ چینجنگ نارمز. اس کی لیگل انفورسمنٹ نہیں ہوتی، جیسا کہ ہم پہلے 2-3 بار اس کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں. کنونشنز پھر بھی دے ہیو پروون ٹو بی ہائیلی انفلوئنشل اینڈ افیکٹو ان گائیڈنگ کانسٹیٹیوشنل بیہیویئر. یہ پرنسپل آف اکاؤنٹیبلٹی کو پروموٹ کرتے ہیں اور ایک گڈ پولیٹیکل بیہیویئر کو انشور کرتے ہیں. لیکن جو لیک آف کوڈیفیکیشن ہے اس کی وجہ سے اس میں انسرٹینٹی آ سکتی ہے، اور پوٹینشلی جو ہے چیلنجز ہو سکتے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن اور اپلیکیشن میں. اسی لیے پولیٹیکل ایکٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کنونشنز کو رسپیکٹ کرے تاکہ یہ اس کی کنٹینیوڈ اسٹیبلٹی انشور ہو سکے، اور یو کے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی فنکشنلٹی بھی اس سے انشور ہو سکے. اوور آل کانسٹیٹیوشنل کنونشن جو ہے یہ ایک اسینشیل کمپوننٹ ہے برٹش کانسٹیٹیوشنل سسٹم کا. دس از کنکلوژن. You can write it according to the statement of the question, and in this class we discussed how to write an essay on constitutional conventions on the given question. اگر کوشچن کو جتنا بھی مروڑ لیا جائے آنسر ول بی دا سیم، دا اسٹرکچر ول ریمین دا سیم. فار ایگزام پرپزز یو نیڈ ٹو بریک ڈاؤن دس ایسے انٹو ہیڈنگز. یہ ہیڈنگز جو ہے یہ آپ نے ایگزام میں نہیں لکھنے ہوتے، بٹ دیز ہیڈنگز ول سرو importance in your memorization for the exam. The intro of the question and the conclusion of the question will need to be slightly modified according to the statement of the question, and the main body of the question will remain the same. اچھا، بہت سے میرے لیکچرز جو ہے وہ پرائیویٹ ہے. I am only publishing some of my lectures publicly. If you are interested to get those lectures, you can contact me. Thank you. Allah Hafiz.